औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह काफ की आज हमारी पहली रिवीजन की क्लास है। पहली 16 आयतें जो हम इसमें पढ़ेंगे। ये रिवीजन इसलिए होती है कि एक दफ़ा दिन में पूरा रिवाइज हो जाए हमारे जहनों में कि सूरत में सूरह मुबारक में हमने क्या पढ़ा। और पहले हम पढ़ते हैं एक एक दो दो आयतें करके, जब हम इकट्ठी पढ़ते हैं तो फिर उसमें पूरा रिदम और पूरा सीक्वेंस जो है वो हमें नजर आता है। पूरा सूरह मुबारक के बारे में जो उसका स्केच है वो खुल के सामने हमारे सामने आ जाता है। काफ हरूफ मुक़त्तात में से है। अल्लाह सुब्हाना ताला के राज हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो रोज़े महशर इनको खोलेंगे। कुरान का मोजज़ा है कि पूरी दुनिया मिलके भी जब इन अल्फाज की जो वो इन अल्फाज को ट्रांसलेट नहीं कर सकी, इनका मतलब नहीं जान सकी। वल कुरानिल मजीद, कसम है कुरान की। कौन से कुरान की? बुजुर्गी वाले कुरान की। देखिए यही लफ्ज़ है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए भी इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, मजीद। मतलब ये है कि वो बुजुर्गी वाला, वो शान वाला अल्लाह, जिस तरह वो बड़ी शान वाला है, बड़ी बुजुर्गी वाला है, इसी तरह उसका कलाम भी जो है उसी तरह बुजुर्गी वाला और शान वाला है। ये कुरान की भी सिफ्त के तौर पे बयान हुआ है लफ्ज़, और ये अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफात में से भी जो है, अल्लाह सुब्हाना ताला के नामों में से भी है, अस्माए हुस्ना में से भी है। अब ये कसम खाई जा रही है, किस बात के ऊपर कसम खाई जा रही है? वल कुरानिल मजीद, कसम है कुरान की। क्या? याद कीजिए सूरह यासीन, यासीन वल कुरानिल हकीम, वहां भी कसम खाई गई थी। क्या कसम थी? इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि बेशक आप भेजे हुए हैं। सो अल्लाह के नबी को भेजने की जो है वो कसम खाई गई है। और गवाह कसम किस पे खाई गई है? इस कुरान के ऊपर जो है वो कसम खाई गई है कि हाँ कसम है कुरान की कि आप अल्लाह के भेजे हुए हैं। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, और फिर साथ ये भी ऐड कर दिया गया था कि आप सीधे रास्ते के ऊपर। इन्नका लमिनल मुरसलीन इला सिरातिम मुस्तकीम। जब ये बात जो है वो उन लोगों के सामने जो है वो रखी गई, उन लोगों को दावत दी गई, उन्होंने बड़ा इसको जो है वो अजीब ख्याल किया। बल अजबू, बल्कि अजीब ख्याल किया, अजीब समझा उन्होंने। अनजाहुम मुनज़िरुन मिनहुम, ये कि आए उनमें से कोई खबरदार करने वाला। पहले तो वो हमारे साथ रहता था, हमारे साथ खाता पीता था, अब वो जो है वो खाता पीता था, अब वो जो है वो उठ के कह दे कि मैं नबी हूं। हम कैसे मान लें इस बात को कि ये हमें डरा रहा है कि जो है वो जब मर जाएंगे तो मर के जो है वो दोबारा उठेंगे? ये कैसी बातें कर रहा है? ये तो बादस अकल बातें हैं कि ऐसी बात जो है वो कैसे हो सकती है। ये चीज उनको अजीब लगी। पहली बात उनको अजीब लगी कि हम में से ही एक शख्स उठ के, देखिए जब तक रसूल नबी दुनिया में होता है ना, तब तक उस रसूल उस नबी को उसका वो इज्जत और मुकाम जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको दिया था लोग नहीं देते। लेकिन जब वो नबी दुनिया से चला जाता है, उस वक्त तक उसकी शख्सियत जो है मुसल्लमा तौर के ऊपर जो है वो मानी जा चुकी होती है। उसके बाद फिर हम उसको जो है पूजना शुरू कर देते हैं। हमारे सामने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है। कौम नूह के वो 5 बुजुर्ग जो दुनिया में थे, अल्लाह के नाम की जो है वो तबलीग करते रहे, लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। जब वो दुनिया से चले गए तो उनके नाम पे मुजस्सिमे भी बन गए, उनकी तस्वीरें भी बन गई, उनको जो है पहली बुत परस्ती जो है वहीं से शुरू हो गई। फिर तो ये है अजीब बात। अनजाहुम मुनज़िरुन मिनहुम, कि उन्हीं में से आए। और फिर एक गरीब आदमी आए, उम्मी शख्स आए। अगर नबूवत उतरनी थी तो हमारे किसी बड़े सरदार में उतरती। अगर नबूवत उतरनी थी तो हमें कोई हमारे सामने फरिश्ता आता, आप हमें बताता कि हाँ ये नबी हैं, अल्लाह के मानो इनकी बात। अनजाहुम मुनज़िरुन, क्या मुनज़िरुन मिनहुम, कि आए उनके पास कोई डराने वाला, खबरदार करने वाला उन्हीं में से। फ़क़ालल काफ़िरूना, बस कहने लगे काफिर लोग, हाज़ा शैउन अजीब, बड़ी अजीब चीज है ये तो हमें समझ ही नहीं आती। एक शख्स उठा और उसने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं। सबसे पहले याद कीजिए, जिससे को जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अपने अहले खाना को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कबीले वालों को सबसे पहले जो है वो दावत दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कोफे सफा पे गए, जाके जो है वो सुबह सुबह पुकारा, या सबाहा या सबाहा। और जब पुकारा उसका मतलब होता था कि मैं तुम्हें कोई खबर देने लगा हूं। और या सबाहा तब कहा जाता था जब कोई लश्कर किसी दूसरे लश्कर पे, कबीला दूसरे पे हमला करता तो बचाव वाले जो या सबाहा सारे इकट्ठे हो जाओ। सारे इकट्ठे हो गए,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، مان لو گے؟ ہاں ہاں آپ تو سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ کی بات تو سر آنکھوں پہ۔ فرمایا میں اس سے بھی تمہیں بڑے عذاب کی خبر دے رہا ہوں، ایک اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لو، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، تم مر کے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور پھر تم سے پوچھا جائے گا، تمہارا حساب لیا جائے گا۔ تو اس وقت پھر کہنے لگے لوگ یہ کیا بات ہوئی، مر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسی عجیب باتیں کرنے لگ پڑا ہے، لگتا ہے یہ دیوانہ ہو گیا، لگتا ہے یہ مجنون ہو گیا ہے، لگتا ہے اس کے اوپر جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ باتیں جو انہوں نے کہنی جو ہے وہ شروع کر دی۔ ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا، بھلا جب ہم مر جائیں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو، اور اب ہو جائیں گے مٹی، ذالک رجع بعید، یہ بہت ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ بات، یہ بڑی باعث عقل بات ہے کہ یہ جگہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بھلا کوئی ہم سے پہلے کوئی اٹھایا گیا ہے؟ ہمارے اتنے آباء و اجداد مر گئے، کیا ان میں سے کوئی دوبارہ واپس آتے ہوئے دیکھا ہم نے؟ یہ عقل میں یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ذالک رجع بعید، قد بلا شبہ علمنا، پتہ ہے ہمیں، ہم جانتے ہیں، ما تنقص، نقصہ کیا ہوتا ہے؟ کم کرنا، جو وہ کم کرتی ہے زمین منہم، ان میں سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں، کون کون سی باڈی پارٹ کو زمین کھا جاتی ہے، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ آپ نے تو دفن کر دیا، دفن کر کے آ گئے، اس میں سے زمین نے کتنا اس کو جو ہے وہ کم کیا، کیا کیا اس کا کھا لیا، کیا کیا مٹی ہو گیا، کیا کیا بچ گیا، ہم جانتے ہیں۔ وَعِندَنَا، اور ہمارے ہاں، کتاب حفیظ، حفاظت سے کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہمارے پاس، یہ اپنے علم کی بنا کے اوپر ہے، ہمیں پتہ ہے، اور ہم نے اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ چھوڑا ہوا ہے کہ اچھا جب یہ زمین میں دفن ہوگا، کون کون سا پارٹ کھانا ہے اس کا، کس کس طرح اس کی حالت میں رکھنا ہے، کتنا کم کرنا ہے اور کیا بچنا ہے، ہمارے پاس تو پہلے لکھ رکھا ہوا ہے۔ جس کا یہ علم ہو اور پھر وہ اسی زمین کو حکم دے کہ چلو ٹھیک ہے بھی، اب اس کو، اس باڈی پارٹ جو اس کے دائیں بائیں بکھرے ہیں، اس کو اکٹھا کر کے دوبارہ کھڑا کر دو، جیسے بیج جو ہے وہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اس میں نمی آتی ہے، تری آتی ہے، وہ جو اپنی ریکوائرڈ ایلیمنٹ، ریکوائرڈ جو ہے وہ آرٹیکل جو ہے وہ کھینچتا ہے اور کھینچ کے پھر جو وہ باہر نکلاتا ہے زمین سے۔ بل کذبوا، بلکہ جھٹلایا انہوں نے، بالحق، حق کو، سچائی کو، اس حق کو جو ہے وہ جھٹلایا، لما جاءہم، جب آپ پہنچا ان کے پاس، فہم فی امر مریج، بلکہ وہ اس کام میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر تو وہ ہوتے یہ اضطراب میں ہیں، دیکھیے اگر تو رسول کی بات کو ابرپٹلی انہوں نے نہ کر دی، اب اگر نہ کرنے سے پہلے کچھ سوچتے، کچھ سمجھتے، تو شاید ان کے دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی، بات سنی اور فوری نہ کر دی اسی وقت، اب نہ کرنے کے بعد اپنی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور دل میں یہ ڈر بھی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پوچھا تھا نا ابو جہل سے کہ ابو جہل کیا خیال ہے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا سچا ہے۔ اب اگر ہم ان کی بات مان لیں، ساری عمر ہم ان کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، یہ حاجیوں کی خدمت کرتے رہے، ہم بھی کرتے رہے، انہوں نے پانی پلائے، ہم نے پانی پلائے، انہوں نے جو ہے ان کے گھوڑوں کی، اونٹوں کی رکھوالی کی، ہم نے بھی کی، اب ان میں سے جو ہے محمد اٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہے کہ میرے اوپر میں نبی ہوں اور میرے اوپر وحی آئی ہے، تو اس کا مطلب ہم ساری عمر کے لیے جو ہے ان کے نیچے لگ جائیں گے۔ تو یہ اضطراب میں ہیں، ابرپٹلی نہ کر بیٹھے ہیں، اب اس نہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، کوئی پڑھا جاتا ہے آ کے، دیوانہ ہے، کتاب لکھ لی ہے خود، یہ شاعری ہے، یہ خلجان سا ان کے دلوں میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک اضطراب ہے جس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء، کیا بھلا وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، فوقہم، اوپر ان کے، کیف بنیناہا، کیسا بنایا ہم نے اس کو، دیکھا کبھی آسمان کی طرف کہ آسمان کو کیسا بنایا ہے؟ ہزاروں لاکھوں سال سے جو ہے وہ اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ اس میں کوئی ستون، کوئی پلر کھڑا ہوا ہے؟ اس کی کبھی کوئی مینٹیننس کی ضرورت پڑی ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، ہم نے کبھی دیکھا ہے کیسا بنایا ہم نے اس کو، وَزَيَّنَاهَا، اور سنوار دیا اس کو، وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اوپر میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ٹوٹ کے جو ہے وہ نیچے آ گری ہو، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، تم اپنی نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر جائے گی اوپر اور پھر لوٹ کے تمہارے پاس ہی آ جائے گی،
اور پھر شام کو کیسے روشن چراغ اس کے اوپر جو ہے وہ روشن ہوتے ہیں، کتنی کندیلیں جو ہیں وہ روشن ہوتی ہیں. کبھی غور کیا کہ یہ کس نے بنایا ہے؟ والارض مددناہا، اور یہ پانی کے اوپر اس زمین کو کس نے پھیلا دیا؟ والارض مددناہا، اور کس نے اس زمین کو پھیلا دیا؟ والقینا فیہا رواسیہ، اور اس کے اوپر کس نے جو ہے وہ پہاڑ ڈال دیے. آپ کوئی چیز رکھیں پانی کے اوپر، اس کے اوپر وہ چیز ایسے ایسے کرتی رہے گی جب تک کہ اس کے اوپر پراپر ویٹ کر کے اس کو جو ہے وہ بندوبست اس کا نہ کیا جائے. جہاز جب کھڑے ہوتے ہیں سمندر میں تو پراپر لنگر ڈال کے ویٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، میخیں گاڑ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو ہے وہ میخیں کے طور کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ انسان کو ڈولے نہ. ہمارے لیے جو وہ ایک آرام نرم جو ہے وہ بستر بچھونا جو ہے وہ بنی رہے. اگر یہ ہلتی جلتی رہتی، زلزلہ آتا ہے 4 میگنیچیوڈ کا ہی ہوتا ہے تو انسان کس طرح دہل کے رہ جاتا ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی کیلیں ٹھونکی، میخیں ٹھونکی، اور ٹھوک کے جو ہے زمین کو جو ہے وہ رکھ دیا، فرش بنا دیا. وانبتنا، اور پھر اگا دیے ہم نے من کل زوج بہیج، بڑے ہی خوشنما قسم کے جوڑے، بڑے ہی خوشنما قسم کے جو وہ باغات، آم ہے، انگور ہے، امرود ہے، کھجور ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. کتنے خوشبوؤں والے ہیں، کتنے بار رونق ہیں، کتنے جو ہے وہ لذت والے ہیں. یہ سب کس نے اگا دیے؟ کیا تم بیج اگا کے سمجھتے ہو کہ یہ تم نے اگایا؟ تم صرف سبب بنے ہو اس بیج کو جو ہے وہ زمین میں نہیں بھی کرتے. یہ زمین جو جتنے جو ہے وہ میل اور فیمیل درخت جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ان کے بیج جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ کراس ہوتے ہیں، کیسے جو ہے وہ ملتے ہیں، کیسے زمین میں جو ہے یہ تو ہم اگاتے ہیں جو باقی سارے اتنے جنگلات، اتنی نباتات ہیں، کوئی 55 لاکھ وہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ زمین میں اگا، کتنی ہم نے اگا دی. کس لیے؟ تبصرۃ و ذکریٰ، بینائی کے لیے اور دانائی کے لیے، تمہارے دیکھنے کے لیے، تمہارے سوچنے سمجھنے کے لیے کہ یہ کون ہے جو کرتا ہے. کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے کے لیے. کون؟ جو دل کی آنکھ سے دیکھے اور محسوس کرے، جو اپنے کان سے سنے اور اس کو جو ہے وہ اپنے اندر ایبزارو کرے، جو اپنی زبان سے کلمہ کہے تو اس کو پتا چلے کہ ہاں یہ اللہ کا کلمہ ہے، جو اپنا سب کچھ جو ہے وہ اسی کی طرف لگا دے، جو غور کرنے والا دل رکھتا ہو. تو یہ دنائی اور بینائی تو اسی کے لیے ہے جو نہیں سوچتا، نہیں سمجھتا. آنکھیں بھی ہیں، دیکھ نہیں سکتے، کان بھی ہیں، سن نہیں سکتے، زبان بھی ہے، بول نہیں سکتے. تو پھر ان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. حیوان تو پھر جو ہے وہ تابع ہوتا ہے اپنے مالک کا. ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دو، وہ دروازے کے آگے سے ہٹے گا ہی نہیں. ہمیں اللہ پیدا کرتا ہے، ہمیں اتنی خوبصورت اس نے جو ہے وہ جسم و جسامت دی ہے، ہمیں کھانے کو دیتا ہے، ہماری ہر چیز کا، کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر دی. اسی کا ہم کھاتے ہیں اور پھر اسی کو جو ہے وہ ہم جھٹلاتے بھی ہیں، اسی کی ہم بات بھی نہیں مانتے. تو یہاں کہا گیا لکل عبد، یہ بصیرت اور دنائی کی باتیں اس کے لیے ہیں جو شخص اللہ کی طرف رجوع. بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر وہ چیز ہے لیکن وہ ڈورمنٹ ہے. اس ڈورمنٹ چیز کو جو ہے وہ ایکٹیو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی بھیجے تاکہ ان کے اندر جو سوئی چیز ہے اس کو جگایا جائے، ان کو جھنجھوڑا جائے کہ تم ایک کھیل تماشے کے طور پہ پیدا نہیں کیے گئے. یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے وہ مٹی سے کھلونے بنائے اور بنا کے جو ہے وہ توڑ دیے. نہیں، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے لیے، اپنی جو ہے وہ اپنی قائم مقامی، اپنے جانشین کے طور پہ یہاں پہ دنیا میں بھیجا ہے، اپنا قائم مقام بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. کیوں؟ اللہ کا نظام نافذ کرو، اللہ کا قانون جو ہے وہ نافذ کرو. وَنَزَّلْنَا، اور اتارا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مان، پانی، مبارکن. کبھی ہم نے غور کیا سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، وہی پانی بخارات کی شکل میں آسمان پہ اٹھتا ہے. اسی پانی کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہواؤں کو حکم دے کے جہاں پہلے بادل بناتا ہے، جہاں بھیجنا ہوتا ہے وہاں بھیجتا ہے. اس کے بعد وہی پانی جب زمین پہ گرتا ہے وہ میٹھا اور شیریں ہو جاتا ہے، وہ برکتوں والا ہو جاتا ہے. وہاں پہ والا پانی وہ انسان کی جلد پہ لگ جائے، جو جلد کے اوپر خارش اور جو شروع ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتی ہے، یہی پانی جب آسمان کے اوپر ہوا کا چکر لگا کے آتا ہے تو یہ میٹھا بھی ہو جاتا ہے، یہ شیریں بھی ہو جاتا ہے، یہ تمہاری فصلوں کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ تمہارے پینے کے لیے بھی ہوتا ہے. کبھی سوچا ہے اس بات کے اوپر؟ اس پانی کی ڈیسیلیشن کس نے کر دی؟ یہ پانی کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کیسے اس میں سے وہ آرٹیکلز نکل گئے اور کیسے یہ پانی پینے کے قابل ہو گیا؟ آپ ایک آسموس پلانٹ لگا کے دیکھیں کتنی لاگت آتی ہے اس کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے، کتنی انرجی آپ کی لگتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں ٹن پانی زمین سے اٹھاتا ہے، ان کو جو ہے وہ ٹھیک کرتا ہے اور ٹھیک کر کے تمہارے لیے بھیج دیتا ہے.
جتنا تمہارے لیے اوپر برسانا مقصود ہوتا ہے برسا دیتا ہے، باقی جو ہے وہ کولڈ سٹوریج کی شکل میں جو ہے وہ گلیشیئرز کی شکل میں جو ہے وہ سائٹ پہ رکھ دیتا ہے. پورا سال وہ آہستہ آہستہ پانی میلٹ ہو کے تمہارے پاس پہنچتا رہتا ہے، ندی نالوں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں. نہ کرے اللہ تو کیا کر لو گے؟ تم بیٹھے ہو اس سائٹ کے اوپر، یہاں بارشیں بھی اگر نہیں ہوتی لیکن تمہارے پاس پانی پہنچانے کا بندوبست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہوا. کہاں پہ جو ہے وہ گلیشیئر ہیں پہاڑوں کے اوپر، وہاں سے پانی جو ہے وہ نکلتا ہے، اور پانی نکل کے تمہاری فصلوں کو سیراب کرتا ہے. اسی پانی کو جو ہے وہ تم پیتے ہو. اور پانی فَانبَتْنَا، پھر اگائے ہم نے اس سے بھی جنات بغات وحب الحصید، اور کٹائی والی کھیتیاں، غلے والی، گندم ہے، چاول ہے کہ جن کو ہم کاٹتے ہیں اور کاٹ کے جو ہے پھر اس میں سے اپنا غلہ نکالتے ہیں. والنخل، اور کھجور کے درخت، باسقات، لمبے لمبے ستونوں کی طرح، لہا طلع نضید، اور اس میں تہ بر تہ جو ہے وہ کھجور کے گوشے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اس لیے کہ کھجور کا درخت اس وقت وہاں پہ ان کی غذا وہی تھی کہ کبھی دیکھا کہ یہ کھجور کا اتنا بڑا درخت ہے اور اس کے اوپر تہ بتا جو ہے وہ اس کے جو ہے گچھے لگے ہوئے ہیں. کون لگاتا ہے یہ؟ کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم یہ کر سکو؟ یہ ہے رزقاً للعباد، یہ ہے میرے بندوں کے لیے رزق، یہ رزق ہے. واحیینا، اور اسی طرح بہی بلدۃ میتا، ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. کذالک الخروج، اسی طرح ہی اٹھ نکلنا ہوگا. پھر کہ جب انسان کو دفن کر دیتے ہیں، زمین اس میں سے کچھ کم کر دیتی ہے، جیسے ایک بیج پنپتا ہے زمین کے اندر، ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جو ہے انسان کو جو ہے وہ اس کو حکم دیں گے، اسی طرح وہ پنپے گا، اسی طرح جو ہے وہ اپنے آرٹیکلز دوبارہ اکٹھا کرے گا. اس کے اوپر جب نمی پڑے گی، جب بارش ہوگی، اسی طرح وہ زمین سے جو ہے وہ نکل آئے گا. وہی روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہی روح جو ہے اس جسم میں لوٹا دی جائے گی. کذالک الخروج، اسی طرح جو ہے وہ نکلنا ہوگا، جس طرح ایک مردہ بیج زمین میں سے نکلتا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، اسی طرح جھٹلا چکے، جس طرح تم جھٹلا رہے ہو نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اسی طرح پہلی قومیں جو ہیں وہ تم جھٹلائی، جنہوں نے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، اس کے بعد قوم اصحاب الرس اور کنویں والوں نے بھی، وثمود اور سمودیوں نے بھی. یہ کچھ تم انوکھے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی انبیاء کرام کو جو ہے وہ جھٹلایا تھا، بات نہیں مانی تھی. وعاد و فرعون، عادیوں نے بھی، فرعون نے بھی، واخوان لوط اور لوط کے بھائی بندوں نے بھی، واصحاب الایکۃ اور جنگل والوں نے بھی، وقوم تب اور تبہ والوں نے بھی. کلن، ہر کسی نے، کذب الرسل، جھٹلایا رسولوں کو. پھر کیا ہوا؟ فحق وعید، پھر ہمارا ڈراوا جو ہے نا وہ سچ ثابت ہوا. ہم نے کیا ڈراوا تھا، کیا خبردار کیا تھا؟ یہاں پہ بھی کیا تھا؟ انجان منذرن، اگر اللہ کی بات نہیں مانی تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہی وہ ڈراوا جو ہے وہ ان کو بھی دیا گیا تھا، ان کو ڈراوا دیا گیا تھا، وہ ڈراوا سچ ثابت ہوا. انہوں نے جھٹلایا، پھر میرے عذاب نے ان کو آ پکڑا. کہیں جو ہے وہ آسمان سے بارش آئی، کہیں تندو تیز ہوائیں بھیجی گئیں، کہیں ایک چیخ چنگاڑ سے کام چلایا گیا، کہیں پہ زمین جو ہے وہ زلزلہ آ گیا، کہیں پہ جو ہے بچیوں کو اٹھا کے زمین میں دھنسا دیا گیا، کسی کو جو ہے وہ سمندر میں ڈبو دیا گیا. کس طرح کے عذاب آئے. نہیں مانے تو میرا ڈراوا جو ہے وہ سچ ثابت ہوا ان پہ. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی، اگر میرے اور میرے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلے، تو پھر یہ ڈراوا تمہارے لیے بھی ہے، پھر یہ عذاب تمہارے اوپر بھی جو ہے وہ آئے گا. اور وہ افعینا، کیا بلا تھک گئے ہم بالخلق الاول، پہلی دفعہ جو ہے وہ ہم پیدا کر کے تھک گئے ہیں. یہ جو تم کہتے ہو نا کہ دوبارہ کیسے ہوگا، تو کیا پہلی دفعہ تھک گئے ہم؟ جس نے پہلی دفعہ بنا لیا اس کے لیے دوسری دفعہ بنانا کیا مشکل ہے؟ کیا بلا ہم تھک گئے ہیں پہلی دفعہ؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ شک میں ہیں، ان کے ذہن جو ہے وہ ڈگمگا رہے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا، اٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، نہ اٹھنا ہو. لیکن دل یقین میں نہیں آ رہا، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے ذہن میں خیالات غلط ملت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بلا شبہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ہم تو اس کے نفس کے خیالات تک کو جانتے ہیں. جو اس کے اندر خیال آتا ہے، جو وسوسہ آتا ہے، جو وہم اٹھتا ہے، جو اس کے اندر خواہش پلتی ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں. اور کیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اور ہم ہیں زیادہ قریب اس کے، إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اس کی رگِ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم.
انسان کو انسان سے زیادہ ہم جانتے ہیں، اس کی یہ شارگ ہے، اس شارگ سے بھی زیادہ کہ اندر تو دل ہے نا، دل بند ہو جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے، تو اس دل میں جو پلنے والے خیالات ہیں ہم تو اس سے بھی واقف ہیں۔ انسان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے ہمیں پتا ہے، انسان کو نہیں پتا کیا چاہیے۔ کبھی خود غور کیجئے، ماں کے پیٹ میں تھے پتا تھا ہمیں کیا چاہیے، کون سی چیز ہمارے لیے جو وہ ضروری ہے؟ ہم دنیا میں آ گئے، کیا ہمیں پتا تھا کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز پینی ہے، کون سی چیز نہیں کرنی، کس طرح ہماری باڈی جو ہے وہ گرو کرے گی؟ آج ہمیں پتا ہے؟ ہمیں تو آج بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ ہماری ضروریات کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں جانتا ہے، اس کو پتا ہے اس کو کیا چاہیے، اسی کے اکارڈنگلی وہ سب کچھ دیتا ہے۔ تو ہم انسان کو انسان سے زیادہ جانتے ہیں، اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، جب چاہیں گے ہم اس کو پکڑ لیں گے، وہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ کل پڑھیں گے، کل نہیں، سوری 2 دن بعد، 2 دن میں نہیں ہوں انشاءاللہ، بدھ جمعرات سے کلاس دوبارہ جو ہے وہ ہوگی، منگل اور بدھ جو ہے وہ آف ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب آمين يا رب۔